वेलकम बैक। बात हो रही है एक तरफ दहशत गर्दी की, जो बातें हैं, जो बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, उस पर पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और ख़ुसूसन पाकिस्तान को सिफारतकारी लेवल के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हासिल हो रही है। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है जो कि जू का तू है, और वो है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर। यानी सियासी तौर पर इस वक्त जो मौजूए बहस बना हुआ है वो ये है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी कॉल है या एहतजाजी तहरीक है, उसमें उनके बेटों के शामिल होने के ऐलान के बाद से हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं उनकी जानिब से भी और हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से भी दीगर किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि उनके बहुत से सियासतदान ये कहते हैं कि उनके आने में कोई कबाहत नहीं, बिल्कुल उन्हें आने देना चाहिए। वहीं वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी किस्म की कानून को हाथ में लिया गया तो फिर उनकी बेटों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इस बयान के बाद से हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो साबिक अहलिया हैं जमाइमा खान, उनकी जानिब से फिर एक्स के ऊपर ये कहा गया कि ये तो ये हुकूमत धमका रही है उनके बेटों को कि वो पाकिस्तान ना आएँ। बहरहाल ये एक अलग बात है कि वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, लेकिन क्या उनकी आमद से जो एहतजाजी तहरीक है वो ज़ोर पकड़ेगी और क्या उनकी आमद से हुकूमत को किसी किस्म का फ़र्क पड़ता है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, मतलब जब से ये ऐलान हुआ है कि इमरान खान के बेटे आएंगे, वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनकी अपनी हमशीरा ने ये कहा था कि एहतजाजी तहरीक में उनके दोनों बेटे भी शामिल होंगे, उसके बाद से क्या समझा जाए? क्या हुकूमत का कोई पैनिक बटन जो है वो प्रेस हो गया है, किसी घबराहट का शिकार है? क्या वजह है कि उनकी बेटों के आने के बाद से इस हद तक बयानबाजी हो रही है? जी, एक तो हकीकत यह है कि पहले मार्का हक और उसके बाद अब बजट चूंकि पास हो गया वफाकी, तो पाकिस्तान को बैक वक्त एक अस्करी, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो गया है। तो उसकी वजह से अब ये इस तरह के चाय के कप में तूफान जो है वो उठते रहेंगे, स्टॉर्म्स इन अ टी कप। बात बड़ी वाज़ेह है कि वो उनकी औलाद होने के नाते बानी चेयरमैन की वो तशरीफ लाएं, उनसे जरूर मिलें, जो कानूनी तरीका है जो बाकी उनकी जमात भी इस्तेमाल करती है। ये बात हमें याद रखनी है कि वो एक गैर मुल्की शहरी, तो उसकी हैसियत से ही उन्होंने जो सारा मामला जो करना है। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पॉलिसियां हैं, लेकिन अक्सर ममालिक में गैर मुल्की शहरियों की दाखिली सियासत के ऊपर कानून का इतलाक होता है। यूजुअली इसको डिस्करेज किया जाता है। हमारी जो खलीजी रियासतें हैं वहां से तो आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। सर, हमारी अभी पोस्ट डालने से पकड़ा जा सकता है, FIA केसेस बनाती है, हम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। हाँ, तो वो ये तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी शहरियों पर कानून का इतलाक है, इस तरह गैर मुल्की शहरियों पर भी है। तो वो अगर आकर अपने वालिद से मिलें, वो अगर पुरअमन कोई बात करना चाहते हैं जरूर करें। लेकिन सियासत में उनकी जो आमद है, बेहतर यही होगा कि वो उनके पास ऑप्शन है, बरतानवी शहरी हैं, वो पाकिस्तान की भी शहरियत इख्तियार करें, उसके लिए दरखास्त दें कि वो पाकिस्तान की शहरी बन जाए, तो फिर आकर जरूर सियासत करें। नहीं, मतलब अब जरा वाजे करें। सबसे पहली बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि शहरी बन जाएं और उसके बाद सियासत करें। वो सियासत नहीं करने आ रहे। उनकी बहन ये कहती है इमरान खान की कि वो तहरीक में हिस्सा लेंगे, यानी अपनी वालिद के हवाले से जो रिहाई की तहरीक है उसमें पार्टिसिपेट करना भी क्या पाकिस्तानी कवानीन के खिलाफ है? जी, इसीलिए बेहतर तो ये है कि जो इस वक्त मुस्तकिल क्या सराहियां हो रही हैं कि मोहतरम वजीर कानून जनाब बहुत ही काबिल आदमी हैं, आदम नदीर तारड़ साहब, वो इस पर जो कानूनी मामलात हैं वो खुलकर इस पे बात कर देंगे एक दफा, या वाज़ेह तौर पे उनकी वजारत जो है एक प्रेस रिलीज इशू कर दे कि क्या गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान की सियासत में जो पार्टिसिपेशन है वो कानून के बारे में क्या कहता है। तो उसके वो सारा मामला जो वो हल कर देगा। बाकी सब तो हम सबको जिस तरह मुख्तलिफ मीडिया से सवालात पूछे जा रहे हैं, हर शख्स जो है वो अपनी समझ के मुताबिक उसका जवाब दे रहा है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि इस पे
قانون پر ہی ہم سب کو قیاس کرنا. لیکن چلیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن جب آپ قانون کا ذکر کرتے ہیں تو عدالت کو ظاہر ہے آپ احترام بھی کرتے ہیں، قوانین کو مانتے ہیں. جب ان سے بیٹوں کی بات نہیں کرائی جاتی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جیل اور اس کی جو انتظامیہ ہے وہ عدالتی احکام کے، جیلز مینیول کے مبرہ ہے؟ نہیں، دیکھیے بیٹوں کا معاملہ نہیں ہے. ہر جو قیدی ہے اس کو ایک قانون کے مطابق خاص وقت کے لیے ٹیلی فون کالز الاؤ. تو یہ بیٹوں کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو لامحدود جو ہے لائسنس ہے کہ وہ جب چاہیں وہ بات کرنا چاہیں تو بات کرا دی جائے. جتنا ان کے پاس قانون میں گنجائش موجود ہے اس کے مطابق ان سے بات کرا دی جاتی ہے. پھر نہیں سر، وہ شکوہ کہتے ہیں ان نا کا یہ ہے کہ بات ہی نہیں کرائی جا رہی نا، آپ نے دیکھا نہیں، ہوگا. میرے تو خیال میں اگر جو ہے بانی چیئرمین اپنی پرائیورٹی اس پہ ظاہر کریں، ان کے پاس جو ایلوکیشن ہے وقت کی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں یا وقت ایسا ہو تو ضرور بات کرائی جائے گی. لیکن میں یہ بھی، کیونکہ یہ پرانا زخم ہے اور ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ محمد نواز شریف کی جو اہلیہ تھی وہ جب کینسر سے بالکل قریب مرگ تھی تب ان کی بات نہیں کرائی گئی تھی، کیونکہ قانون اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ قانون نہیں ہے بات کرنے. اور پھر وہ وفات پا گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے جنازے پر ہی ان کے خاوند کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ ان کو دیکھ سکیں. تو لہٰذا یہ ایشوز قانون کے اس سارے معاملے میں موجود ہیں اور اسی پر اس لیے بے شمار مثالیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. بہتر یہی ہے کہ اس پر واضح کر کے ہم آگے چلیں. وہ آئیں، جیسے میں نے کہا سر زخم دینے والے دونوں سائڈ پر ایک ہی ہیں، لیکن زخم کھانے والے جو ہیں وہ بیچارے مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں. وہ تو ہم سب بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ سب کو سمجھ آ جائے کہ آگے کیسے جائے. صحیح. اچھا خرم دستگیر صاحب، ذرا معاملات کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں. اب یہ تو ہو گئی جو ہماری ڈومیسٹک سیاست ہے، لیکن اسی ڈومیسٹک سیاست کے اندر جیسے آپ نے آغاز میں کہا سٹارم ان اے ٹی کپ، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے حوالے سے خبریں آئیں، پھر 27ویں ترمیم سے اس کو جوڑا گیا، اور پھر ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں علم ہے کہ یہ کہاں سے یہ تمام تر باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ہٹائے جائیں گے and all of that. آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا جس طرح سے یہ بھی سٹارم ان اے ٹی کپ ہے، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچا ضرور گیا ہے بعد میں یہ بھی عیاں ہوگا؟ نہیں، یہ افواہ تو بالکل ہی غلط ہے اور اس پہ کہیں بھی کوئی سوچ بچار تک بھی، یعنی ایشو ریز ہی نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کی میں بات کر سکتا ہوں حکومت میں. تو لہٰذا یہ ایکچولی جس طرح میں نے کہا ایک استحکام چونکہ پاکستان کو حاصل ہوا ہے، تو ٹو یوز another metaphor، یہ جو افواہوں کی ہانڈی ہے وہ چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے. وہ ہر 2 دن بعد کوئی نہ کوئی نئی افواہ آپ کو سننے کو ملے گی اور ہم سب اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے. تو ہم سب کو اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سارے ایشوز ڈسکشنز اگر کہیں ہوتی بھی ہیں، جب تک ان کو کسی قانونی صورت میں آگے نہ لایا جائے تو وہ پھر صرف قیاس آرائی ہے، اور وہ قیاس آرائیوں پر تو جو نئی پالیسی بنتی ہے خبر ضرور بن جاتی ہے جس کو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ویسے دیکھا جائے تو اس کی ضرورت شاید نہیں ہے، کیونکہ حکومت مضبوط ہے، تمام چیزیں اچھے ہیں، ہر قسم کے. جی میں نے تو یہی کہا کہ کہیں سے دیکھیے سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اندرونی معاشی طور پر بھی، اور اوور آل جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے پاکستان کا وہ تمام تر مشکلات کے باوجود سٹیبل ہے. تو اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ تحریک انصاف کی جو تصادم کی، تشدد کی اور ٹکراؤ کی سیاست تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. تو لہذا ان کو بھی اب آگے چلنے کے لیے سیکھنا ہے کہ جو سیاسی جمہوری طریقے ہیں، پارلیمانی طریقے ہیں اپوزیشن کے، ان پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی پیش رفت کریں. اور انہوں نے پہلے بھی ایک موقع ضائع کیا ہے. اب وہ اگر دوبارہ میز پر آتے ہیں مذاکرات کی تو ہم تو وہاں موجود ہیں اور حکومتی اتحاد پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا جب پچھلی دفعہ ہوا تھا، جب مذاکرات ہو رہے، جیسے ابھی ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا. یہ اس وقت انہوں نے اس ایشو کو ریز ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ قانون میں ایک گرے ایریا ہے اور اس کو لیجسلیشن کے لیے کے ذریعے درست کیا جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جلاؤ گھیراؤ ہی سیاست ہے اور گفتگو کرنا کمزوری ہے، تو انہوں نے وہ اپنا موقع ضائع کیا. اور اب ان کو بہت ساری چیزیں جو انہوں نے فیصلے کیے تھے اس کے نتائج جو ہیں اب ان کو سامنا ہے.
بالکل وہ نہیں سمجھ سکے. میں خیر استحکام کی جب رہی تھی تو میں کہتی تھی اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ، یہ جو نظام کا اسٹرکچر ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ایسے میں یہ سوچنا اس وقت بڑا عجیب ہی لگے گا کہ کوئی اس کو ہلائے، کیونکہ طاقت جو ہے وہ سب کے پاس ہے جہاں ہونی چاہیے ہے، یا جہاں اب ہم نے اخذ کر لیا ہے کہ رہے گی. نہیں دیکھیے، یہ یہاں چیلنج ہے، میں کھل کر کہوں گا وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت مثبت لمحہ دیا ہے پاکستان کے لیے. اس کو پاکستان میں جو لانگ ٹرم اصلاحات ہیں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہیں، معاشی حوالے سے ہیں، اس کو استعمال کریں. اور ہمارے دین بھی کہتا ہے کہ تکبر کا شکار نہ ہو، hubris invites nemesis، اس سے بچیں. اور پاکستان کو جو ہم سب کا ایکچولی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کروڑوں میں نوجوان مرد و خواتین پورے ملک میں ہیں، ان کے لیے نئے روزگار کی کوشش کریں، وافر روزگار کی کوشش کریں، اور پاکستان کو نئی نہج پر ڈالیں، کیونکہ ایسے لمحے بہت کم آتے ہیں جہاں آپ کے پاس یہ چانس ہو کہ آپ رسک لے کر ریفارمز کر سکیں. تو یہ وہ لمحہ ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، میں اس کو سیکنڈ کروں گی کہ اس اتنے اتحاد کے بعد بھی اگر ریفارمز نہ ہو سکے، کہ آپ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ واقعی اس وقت کا ضیاع کریں گے. خرم دستگیر صاحب، اب میں آتی ہوں ذرا بین الاقوامی معاملات پر. آج آپ نے دیکھا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جو بھارت کے ساتھ ملٹری کے ساتھ سیز فائر ہے وہ تو ایک طرح سے اس کی پاسداری بھی ہو رہی ہے and everything is fine، بٹ ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہاں پر ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. تو ہم کیا اخذ کریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رویہ اس وقت مودی سرکار کا رہا ہے they can try some sort of adventurism once again؟ جی، ہندوستان میں جو معاملات ہیں وہاں ایک تو میں اسے قدرت کا مذاق ہی کہوں گا کہ وہاں کے جو عسکری حلقے ہیں وہ سیاستدانوں کی طرح بات کرتے ہیں امن کی، اور جو ان کے سیاسی حلقے ہیں وہ جنگی باتیں کرتے ہیں. اور ہر روز ہمیں اس کا جو فرق واضح سب سامنے سمجھ آ جاتا ہے. بالکل. لیکن ہندوستان کی پالیسی جو ہے وہ کسی اسٹریٹجک مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ہندوتوا کی جو اسلام مخالف اور پاکستان مخالف نفرت ہے اس کا ایندھن وہ ہے. تو لہٰذا وہ اس معاملے پر اور جو ان کا یہ خیال تھا، اور میں نے ابھی آپ سے کہا hubris invites nemesis، یہ ابھی جو انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر 6 اور 7 مئی کی رات، وہ بھی ایک تکبر تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس اب اتنی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کو زیر کر سکتے ہیں. اب ان کو اس میں ناکامی ہوئی ہے تو اس ہزیمت کو وہ ان سے ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حملہ بھی جو ہے وہ کسی اسٹریٹجک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا تھا. تو لہذا یہ بالکل امکان موجود ہے، میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں نہیں ہے، لیکن یہ امکان موجود ہے کہ وہ کوئی شرارت کریں. اور اس شرارت میں جو سب سے آئی تھنک جس کا سب سے زیادہ چانس ہے، امکان ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اب مانسون سیزن جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، تو جب پانی میں کی کمی آتی ہے فلو میں، تو پھر ہندوستان کے پاس چناب اور جہلم میں یہ پاسبلٹی کریٹ ہو جائے گی. اور پاکستان چونکہ اس پر کہہ چکا ہے اور واضح پالیسی ہے کہ ہندوستان نے ایسا کوئی کام کیا تو ہم اسے اقدام جنگ تصور کریں گے. لیکن شارٹ ٹرم میں یہ بالکل ہمیں واضح ہونا چاہیے. میں آپ کے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ 10 مئی کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فائر ہوا ہے، امن نہیں ہوا. ہندوستان نے، آپ کو معلوم ہے، ابھی مختلف حوالوں سے بلوچستان میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، گزشتہ رات دیکھی نا آپ نے جو ہوا ہے بلوچستان میں. جی، میں اسی کی طرف میرا اشارہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے بامب ڈسپوزل اسکواڈ کے 13 لوگ ہلاک ہوئے تھے، لورا لائی میں واقعہ ہوا. تو ہندوستان اپنی پراکسی وار بھی جاری رکھے ہوئے ہے. وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اسیسینیشن کیمپین کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں بھی جو ہے میں کہوں گا، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے سامنے ایک بہت نادر موقع ہے کہ دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے، دنیا پاکستان کو احترام کی نظر سے دیکھ رہی ہے. اور پاکستان کی جو ہم نے جو دورہ کیا ابھی، اس میں پاکستان کی جو 2 لفظ سامنے آئے، وزڈم اور ٹرانسپیرنسی، کو بہت سراہا گیا تمام ممالک. تو لہذا اس پر کام کرتے ہوئے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کریں
تاکہ پاکستان جو ہے مستقل امن کی طرف ہٹ سکے۔ تو خرم دستگیر صاحب، اب آپ کی نظر سے بھی وہ انٹرویو گزرا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرن تھاپڑ کو دیا، آپ نے اس پر کچھ اعتراض اٹھایا ہے اس حوالے سے، جب انہوں نے یہ کہا کہ مولانا اظہر ہوں اور حافظ سعید ہوں، اگر بی ایل اے کے لوگ ان کو دے دیے جائیں تو وہ ان کے حوالے کر دیں گے، آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ جی نہیں، دیکھیے جب تک تو بلاول صاحب نے بہت ہی قابلیت اور مہارت سے ہمارے ڈیلیگیشن کی جو ہے لیڈرشپ کی، لیکن اب جب کہ وہ ملک میں واپس آ چکے ہیں تو لہذا اب ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہوگی، وہ ریاست پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے، تو لہذا ریاست کی طرف سے جو پالیسی اگر چاہے فارن آفس یا دوسری وہ واضح کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی اس معاملے میں کیا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ اسی ایک، میں چاہوں گا کہ انہوں نے مثبت پیرائے میں بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان کو بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑیں، ہم دہشت گردی جو ہے ہمارا ایک کامن کنسرن ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیں ایک دوسرے کی اگر کوئی یہ طریقہ کار، اور ہم نے یہ بات اپنے دورے میں بھی کی، یہ طریقہ کار کہ میرے ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور میں اپنا ہمسایہ جوہری طاقت کے اوپر میزائل داغنا شروع کر دوں، یہ تو بالکل ہی انٹینیبل ہے اور ناقابل برداشت ہے، اور یہ اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن اس کی جو تفصیلات جو انہوں نے اس انٹرویو میں کہیں، آئی تھنک ریاست کی طرف سے ابھی اس کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ ہونی باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ آن دا شو ود اس۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے بات کریں گے، سیاسی اعلان ہے یا پھر واقعی بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔